अदालतें क्यों इतना खुलकर रियासत के खिलाफ फैसले दे रही हैं जी? अदालतें जो है ना वो मरासिम को ना पोली पोली टोल की बजा रही है, एकदम खिंची जानी है हर चीज। डोंट वरी, ना बेसब्र हो, ये मामूली काम नहीं हुआ 9 मई को। ये अदालतें भी किसी पॉलिसी के तहत चल रही हैं। अभी देखे ना, एक तो मैंने जब पिछली दफा भी आपसे अर्ज किया था कि अदालतें हों, ब्यूरोक्रेट हों, या आर्मी के अंदर हों, या कोई भी अदारा हो, उनकी बेगमात जो हैं उनको कोई अल्लाह की मार है। और जान मरीद जो होते हैं ज्यादा, और पाकिस्तानी शौहर तो जान मरीद पूरी दुनिया में मशहूर है, इससे बेहतरीन शौहर दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। बाहर वाली गोरियां कालियां भी जो कहती हैं कि शौहर पाकिस्तानी होना चाहिए। तो यहाँ पे अब सब कुछ चल रहा है, कुछ घर का उनको दबाव है, कुछ इनको और चीजें जो इनकी जो ये अब मैं क्या सेंसर बोर्ड वाले आ जाएंगे, इनकी वीडियो ये सोशल मीडिया, यहाँ पे कोई सेंसर नहीं है। नहीं, मैं बताने लगी हूँ ना कि हमारी, अगर आप किसी एक अदारे की बात अगर ये करें कि 9 मई के बाद भी अगर कोई लचक दिखा रहा है, और 9 मई के बाद भी अगर कोई इस तहरीके इंसाफ, जिसका आप नाम तहरीके बेइंसाफ होना चाहिए, अगर इसके साथ कोई बेइंसाफी वाले माशरे के साथ रवैया कर रहा है, तो यकीनन उनकी कुछ कमजोरियां कुछ इदारों के पास है, उनके घर वालियों की कुछ चीजें हैं, वो घर से मजबूर है। वरना नजर सबको आ रहा है कि 9 मई को क्या जुल्म हुआ है, क्या बगावत हुई है, क्या गद्दारी हुई है। अच्छा, 9/11 में ये सारे मामे लग गए थे, इनको जुल्म नजर आता था पूरी दुनिया को कि जनाब 9/11 हो गया, तो 9 मई जो है वो पाकिस्तान यतीम हो गया अपने लोगों के। हमारा जुल्म क्या हमारे साथ हुआ, हमारा दुख तो समझो। पाकिस्तानियों, भाड़ में जाए सारी सियासी जमातें, एक तरफ कर दो, अभी सिर्फ एक बात फोकस, हमारा दुख तो समझो। हमारा दुख ये है कि 9/11 का सानिया बाहर वालों ने किया था आके, 9 मई का घर के अंदर आस्तीन के सांपों ने किया है। हम तो किसी के आगे रोने जोगे भी नहीं रहे। तो अब जिन लोग इसमें भी लचक दिखा रहे हैं वो घर से काणे हैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो, उनको छोड़ दिया गया, उनकी सेहत पर वबैला है कि उनकी सेहत बड़ी खराब है, और आपने बड़ा एक मजे का कॉलम लिखा है और आपने उनको फूलन देवी कहा है जी। अब बताएंगे जरा, फूलन देवी तो एक बहुत मशहूर थी और वो बड़े, उन्होंने कत्ल वत्ल और बड़ी उनके बड़े चर्चे थे इंडिया में, और आपने यास्मीन राशिद साहबा को फूलन देवी कह दिया भाई। और मैं उसको क्या नाम, सुल्तान राय, फीमेल सुल्तान राय कह दूं, क्या नाम दूं? फूलन देवी तो इससे बहुत ज्यादा बेहतर थी, वो तो एक बड़ी बहादुर दलेर होगी, उसको छोड़ के एक सिंपल, ये बीमार है। ये तो वो हाथी के ऊपर चढ़ के, वो इतनी बड़ी पजारों के ऊपर चढ़ के, ऊपर नीला रंग का जोड़ा पा के उत्ते चढ़ के बैठ के, पूरे नाल लश्करो अपना लैके कोर कमांडर वाल जाके उत्ते ऐलान करन दई कि मैं कोर कमांडर दे घर चली हां, उथे की उते ओनू जनरल नु सलूट मारन गई सी। इसका वहां जाने का क्या मकसद था? और बीमार कौन सी बीमारी? कैंसर। कैंसर उस वक्त नजर नहीं आया जब ये कोर कमांडर के घर की तरफ जा रही थी, और चढ़ाई चढ़ने जिसको कहते हैं, उस वक्त तो ये फूलन देवी बनी हुई थी। उस वक्त तो अब पंजाबी का लफ्ज मैं यहाँ नहीं बोल सकती, जो आप समझते हैं कि फिर क्या बनी हुई थी। और अब ये बीमार हो गई। देखो जो 9 मई को हुआ है, मेरी पाक अफवाज भी सुन रहे हैं, मेरी पाकिस्तानी कौम, भले उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, सुन ले, खुदा पाक की कसम, अगर 9 मई के लोगों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया, तुम्हें घर आके इराक, ईरान, अफगानिस्तान की, लिबनान की तरह तुम्हारी माँ बेटियां ना निकाल के गए, तो मेरे अल्फाज याद रखना, कहते ने कि पहले दिन ही बिल्ली मार दे अगले दिन। अगर 9 मई को तुम लोगों ने ना ये किया तो तुम भूल जाओ कि यही अमेरिका होगा, और तुम्हारा मुल्क होगा, और तोरा बोरा होगा। एडी आई ये लाडो, फूलन देवी से भी बड़ा कोई लफ्ज है तो मुझे बता। ये औरत जब जा रही थी, इसका क्या काम है? उस वक्त से कैंसर याद नहीं आया? मर्दी तार रहती, और औरतों का काम क्या है? जहाद वाली, तुम गज़वाए ओहद वाली औरतों को जानते हो वो क्या थी? उन्हें भी इजाजत नहीं थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उन्हें खातिन ने कहा कि हम भी जहाद में जाना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, फिर तुम मरहम पट्टी करो, तुम जख्मियों की मदद इस तरह करना। उन्होंने क्या सी फूलन देवी बन के आगे जाके मर्दा से लड़ो, ये जहाद था?
یہ کیا بنی ہوئی ہیں؟ کس کون سے ہمارے معاشرے پاکستانی معاشرے کہ ہماری عورتیں مائیں بہنیں بیٹیاں یوں گنڈوں کی طرح سڑکوں پہ نکلے کرتی، نہ انہیں اپنے کپڑوں کی ہوش ہے نہ لباس کی، اور مرشد بنایا ایک غیر مرد نو، جا کے اپنے باپ نو مرشد بناؤ، اپنے شوہراں نو مرشد بناؤ، تسی بھی تے غیر مرداں نو جا کے مرشد بنا دیو، پیر تسی من دیاں ہو، مطلب ایک کوئی توازن ہے کہ نہیں؟ کیا پاکستان بناتے ہوئے ہماری عورتوں نے کام نہیں کیا؟ کیا مسلم لیگ کی خواتین نے فاطمہ جناح سے لے کے سب ہمارے خاندان، میری دادی، میری پھوپھی، کیا سب نے پاکستان بنانے کے لیے حصہ نہیں لیا؟ لیکن کوئی تہذیب ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی اٹھ کے تم اپنے ملک پہ حملہ آور ہو جاؤ اور تم بولو کہ تم جہاد کرنے چلے ہو، تم انقلاب لانے لگی ہو، لانے کا تمہاری ایسی تبدیلی پہ۔ ہاں تبدیلی ایک ہی آئی ہے، میک اپ سے پہلے اور میک اپ کے بعد، ہن جیل سے جا کے تبدیلیاں دیکھو انہاں دی۔ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں جی کہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ ایک عام پاکستانی کے ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ فرما رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ ایک پجاروں پر بیٹھ کر جس طرح جا رہی ہیں، پجاروں پر بیٹھ کر جو کر رہی تھی وہ کسی بھی طرح سے اس کا جسٹیفائی نہیں کہتا۔ میں اپنی فوج کو معاف نہیں کروں گی اگر اس نے 9 مئی کے سہانے میں جو لوگ انوالو ہے، ملوث ہے، چاہے انہوں نے اشارہ دیا، پلاننگ بنائی یا انہوں نے کچھ بھی کیا، ان میں سے کسی کو اس نے معاف کیا۔ کس امریکہ یہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ یہ ہیومن رائٹس کس معاملے سے یہ مانگ رہے ہیں؟ اس معاملے سے مانگ رہے ہیں جس میں میں بیٹھی ہوں۔ میں 9/11 میں بھی اسی طرح گرجتی رہی۔ ہاں میں نے ان کے ادارے بھی فیس کیے ہیں، یہاں پہ کیے ہیں، میں دل سے بول رہی ہوں۔ میں نے ظلم یہاں سہے ہیں کسی ملک میں، کیوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا 9/11 کے بعد، جبکہ کوئی پاکستانی انوالو نہیں تھا 9/11 کے سانیہ میں۔ انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ بھی ظلم کیے، کافی صدیقی کی صرف آپ کو، وہ تو بعد میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں اپنے بے گناہ پاکستانی زنجیروں میں بندے ہوئے، جیلوں میں اور جہازوں میں باندھ کے رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھے۔ اس وقت ان کی ہیومن رائٹس، اس وقت ان کی یہ سب چیز، حالانکہ باہر سے، اور پھر کوئی فوجی، یہ جس فوج کو یہ گالیاں دیتے ہیں، جو کل کو نکے کا ابا تھا، وہ تیرا ابا تھا، آج نکا جڑا ہو تیرا ابا متریا ہو گیا۔ ان کے ابے دیکھ، ان کی فوج دیکھ امریکہ کی۔ اگر آپ غور سے سنو پاکستانیوں، امریکی کا فوجی کتنا قیمتی ہے ان کے لیے۔ اگر کسی فوجی کے گھر کے باہر معمولی توڑ پھوڑ بھی ہو نا تو 2 سال کی قید ہے، معمولی توڑ پھوڑ $500 تک کی ہو تو 2 سال کی قید ہے اور جرمانہ الگ۔ اور اگر کسی فوجی تنصیبات پہ معمولی سی توڑ پھوڑ بھی ہو نا تو اس کی 10 سال کی قید ہے اور 1 لاکھ کا جرمانہ الگ ہے۔ کجا کے فوجی کے اوپر حملہ آور ہو تو تہاڈا منہ جو چلدا کسے نو ابا بنا لیندے ہو، جدوں دل چاہدا تسی گالاں کڈدے ہو، جدوں دل چاہدا تہاڈا تسی پھل پاندے ہو، جدوں دل چاہدا تسی اونوں لا کے صرف ایک کرسی کے لیے، صرف ایک کرسی کے لیے۔ میں کسی جماعت سے میں رکن نہیں ہوں، چاہے مجھے پٹواری بولو، چاہے مجھے یوتھیا بولو، اس سے بھی کوئی غلیظ لفظ ہے تو بولو، میں بڑی خوش ہوں۔ لیکن میرا ملک اور میرے ملک کی فوج، خبردار جو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا میں چیر کے رکھ دوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ملک پر، ہماری فوج پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات مدد فرمائے اس عمرانی فتنے کے خلاف۔ اور یہ اوورسیز پاکستانی، اسے بڑا مان تھا کہ میرے اوورسیز پاکستانی، میں نے دیکھی ہیں کووڈ میں اوورسیز پاکستانی، جاؤ میرے فیس بک کے پیج یا میری پرانے وہ 2-3 سال کی جا کے ویڈیوز نکالو، کس طریقے سے اوورسیز پاکستانی کو ہم نے نکلوایا، کہاں سے، جب اس وقت ان کو کوئی خیال نہیں آیا تھا، جب مڈل ایسٹ کے مزدور سڑکوں پہ رول رہے تھے کرونا کی وجہ سے، جب جاب لیس ہو گئے، ہوم لیس ہو گئے، فلائٹیں نہیں چلتی تھی، کس کی حکومت تھی؟ اسی انصاف کی حکومت تھی کرونے کے وقت۔ وہ میں نے اوورسیز کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے، ان کے آنسو دیکھے ہیں۔ اگر وہ بے شرم ہوں گے، اگر وہ اوورسیز پاکستانی جن کے ساتھ کرونا کے وقت اسی شاہ محمود قریشی فارن منسٹر نے اور لوگوں نے، زلفی بخاری نے، ان سب نے جو یتیموں والا سلوک کیا تھا، اگر آج وہ اوورسیز پاکستانی سمجھیں کہ یہ ان کا مرشد ہے، ایک وقت یاد کرو
کیا یہ اوورسیز پاکستانی اس وقت تمہیں اپنے نہیں لگے؟ اور پھر جب تم نے یہ کہا کہ میں حکومت میں آؤں گا، ہم نے تبدیلیوں کو کیوں تمہاری کو سپورٹ کیا تھا کہ تم نظام بدلو گے؟ تم نے کہا میں جب حکومت میں آؤں گا تو اس وقت میں اوورسیز پاکستانی ایک کال پہ اتنا چندہ دیں گے کہ میں ملک سے قرضہ اتار دوں گا۔ اے قرضہ لایا تو، اور تم سمجھتے ہو 1.5 سال میں ملک مقروض ہو گیا؟ اتنی جلدی مقروض ہو گیا ملک؟ ابھی تو 25,000 ارب ڈالر تو تم نے ابھی اگلے سال کا اس ملک کا ہم نے قرضہ اتارنا ہے۔ تو پھر کیوں نہ تم نے کال دی اوورسیز پاکستانیوں نے، کیوں نہ تم نے ملک سے وہ قرضہ اتارا؟ وہ جتنے لالی پاپ تم نے اوورسیز پاکستانی صرف وہ تیرے سے لاڈ کرتے ہیں جو اپنے گھر میں ایش، یہ چائے کا کپ، کافی کا کپ، فائر پلیس لگی ہوتی ہے، کھڑکی سے سنو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اے بے شرم نہیں جڑے تیرے نال نے کوئی بھی، اور سٹیزن ہے، یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے یہاں جداتیں بنائی ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، جن کے پاس دوسرا پاسپورٹ ہے، یہ کوئی ان کا زر مبادلہ پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ اوورسیز پاکستانی جس کے پاس صرف پاکستانی پاسپورٹ ہے، وہ چاہے یورپ میں ہے، چاہے مڈل ایسٹ میں ہے، اور جو زر مبادلہ پاکستان بھیجتا ہے، ان کے ساتھ کورونا میں تم نے کیا کیا تھا؟ کیا تمہاری یادداشت کمزور ہے؟ میری نہیں۔ تمہارے قوم کی یادداشت کمزور کی، میری نہیں۔ میں نے اور نکال کے دیکھو میری وہ وائرل ویڈیو بھی، جب یہاں پہ نیو یارک میں سب سے پہلے کرونا آیا، اور میرے خود گھر کے 3-4 ڈاکٹر ہیں جو ڈیوٹی دے رہے تھے، اور یہاں پہ 2 لاکھ بندہ کرونا سے مرا، اس میں میرے کتنے قبرستان بھر گیا ہے، جس میں میری بیٹی کرونا کی وجہ سے تو نہیں، وہ روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہوئی، لیکن میں قبرستان تو جاتی ہوں نا ہر ہفتے۔ تم لوگوں کا تو قبرستان سے نہیں کوئی تعلق ہوگا۔ قبرستان بھر گئے، جگہ نہیں تھی کرونا کے ساتھ۔ اس وقت تک اس نے، عمران خان نے اور زلفی بخاری نے تعزیت کی ایک کال، ایک ٹویٹ نہیں کی تھی۔ پھر طیبہ ضیاء گرجی تھی نیو یارک سے، اور طیبہ ضیاء نے کہا تھا بغیر تو اوورسیز کے مامیوں مر گئے یہاں پاکستانی کرونا میں، ایک تعزیت تو کر دو۔ میری یادداشت کمزور نہیں، تم لوگوں کی یادداشت کمزور ہے۔ دکھ اور تکلیف والی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 1.5-2 سال پرانی بات ہے، اور آج پھر اوورسیز پاکستانیوں کو رگلایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب جو ہیں، ظاہر ہے وہ موضوع بحث ہے، آپ کافی پرانا جانتے ہیں، یہ مردوں پر الزام لگایا کرتے تھے جب وہ جیل میں جاتے تھے، تو انہوں نے جو ان کی خاطر اس وقت خواتین جیل ہیں، ان پر اس قسم کا الزام لگا دیا ہے کہ وہ جیل سے باہر آ کر بھی شاید لوگوں کا سامنا نہ کر سکیں۔ کیا اس حد تک بھی انسان جا سکتا ہے؟ ہاں وہ تو جا سکتا ہے، اس نے بنی گلا زمان پارک میں یہی کچھ دیکھا ہے، ڈی چوک دھرنے میں جو کچھ اس نے دیکھا ہے، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، جو کچھ تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے یہی کچھ کرتے ہوں گے اندر جیلوں میں، قصور اس کا تو کوئی نہیں بیچارے کا نا۔ کوئی اور سوال کرو۔ امریکہ سے کھلم کھلا مدد مانگی جا رہی ہے، آپ نے ابھی اس میں کہا بھی، کیا فوج کے خلاف مدد مانگی جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب کس کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں؟ یہ ان کا ہے، اپنے مامیاں کو مانگ، سسرال ہے اس کا، یہاں اس نے بچی پیدا کی ہے، یہ ان سے سسرال سے مدد مانگ رہا ہے۔ اس کے 2 سسرال ہیں، ایک یو کے اور ایک امریکہ، ایک یہودی اور ایک نصارہ۔ یہ 2 نصارہ تھا جوائی، ہے مدد تو مانگی، تو سسرال کا کام ہے نا جوائی کو بچانا۔ کوئی اور سوال کرو۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ امریکہ میں بھی اس قسم کا ایک حملہ ہوا تھا، امریکہ میں بلوائیوں نے حملہ کیا تھا کیپٹل ہل پر، وہاں پہ ان لوگوں کو کچھ سزا ملی ہے؟ تو اب یہ جنہوں نے 9/11 کہا، اور میں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ 9/11 9 مئی کو جب ہوا تھا تو صدمے سے مر گئے، تو 9/11 ہو گیا۔ اب میں یہ پوچھتی ہوں، یہ جو تم نے سوال کیا ہے کہ جب 9/11 ہوا تھا تو ان کے ساتھ کیا گرفت جو ہمارے ساتھ تو ہوئی مسلمانوں کے ساتھ 9/11 کے ملزموں، ارے یہ لوگ چھوڑتے ہیں کسی کو؟ یہ وہ ابھی تم 9/11 کی بات کر رہے ہو، ابھی ٹرمپ کی بات کرو نا۔ ابھی یہ 2021 جنوری میں جب ٹرمپ نے حملہ آور ہوا تھا کیپٹل ہل پہ، وہ اس کا بھائی ہے نا، یہ عمران خان تے ٹرمپ جڑے نے نا ایک قوم دے میلے چ بچھڑ گئے سن۔ اچھا جی، بھائی ہیں دونوں؟ اے نا جڑواں پرا نے، یہ میں نے سب سے پہلے دن کہا تھا کہ دے آر ٹوینز، مینٹلی بھی اور کریکٹر وائز بھی۔ اور یہ 2021 میں جب اس نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا تو تم سوچو کہ انہوں نے ان کو کیسے کیفر کردار تک امریکہ نے پہنچایا، کہ صرف وہ جو سپیکر نینسی پیلوسی کی ٹیبل پہ جس ایک شرپسند پیر رکھ کے بیٹھا تھا نا، اسی کو صرف 4-5 سال کی قید دے دی، صرف پیر رکھ کے، ہمارے میز پہ پیر رکھنے کی توہین پہ۔
اس سے اندازہ لگاؤ. اور پھر جس نے کیپٹل ہل کیا جو سرگنا تھا نا جنہیں پھلن دیوی گڈی تے بہ کے جا رہی سی انجدہ ایک ہور ایتھے سی نا وہ اس کو 18 سال کی سزا ہوئی ہے. میں تمہیں گوگل کر دیکھ جا کے کیپٹل ہل کے ایک ایک شرپسند کی سزا جا کے 9/11 تو تم نے سارا تورا بورا پوری مسلمان دنیا بنا کے رکھ دی. تو تم نے 9 مئی میں کیا کیا؟ تو 4 زنانیاں تے 8 بندے اندر دے کے تے ہائے تڑپ گئے ہائے مر گئے ہائے معصوم ہائے ادو دے ماپیوں مر گئے سی جوان نسل دے جدوں انہاں دے پتر تیاں راتا دن باہر رہندے سی. اس وقت انہیں شرم نہیں آئی. اب آ کے کہتے ہیں وہ معصوم ہے. کوئی کہندا کور کمانڈر دے گھر نہ مور ویکھن گیا سی میرا پتر. کوئی کہندا نہیں پھول بوٹے ویکھن گیا. بغیر تو تمہیں پتہ نہیں تھا جب تمہارے جوان بیٹے ہم لوگوں نے ریز ہوئے ہیں. ہمارا پاکستان تو قومی نظریہ پہ ہمارے ماں باپ نے بھی ہم اولادوں کو ریز کیا ہوا ہے. ہمیں تو کبھی محلے کے گھر میں شادی محلے کی ڈھولکی پہ نہیں جانے دیتے تھے اکیلی بیٹی کو. کون سے معاشرہ کہاں تک میرا جسم میری مرضی والی پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. نہ پاکستان تاڑے پیو دا ہے نہ ہے جسم تاڑا ہے نہ مرضی تاڑی چلے گی. ابھی میں تم دس دیاں ہن 9 مئی تو بعد نہیں چلے گی. اب جو ابھی بھی جو پلاننگیں مناتے پہ اور مدد مانگتے ہو اس سے ہیومن رائٹس ان امریکہ نے ہیومن رائٹس مانگ رہے ہو جو صرف اپنے لیے ہے. اس کو جب پہلے تو نے تو عافیہ صدیقی بھی مانگنے کے لیے ایک کی تھی نا پریس کانفرنس. مرشد جی تسی تے پریس کانفرنس 2006 میں وہ برٹش وہ جو صحافی تھی اس کے ساتھ بیٹھ کے تم نے تو تمہیں نے تو مرشد جی بے نقاب کیا تھا کہ جی ایک عورت کی چیخوں کی آواز آتی ہے وہاں سے جیل سے افغانستان کے